नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत ar-रहमान पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह रहमान तक पहुँच गए हैं और आज उसकी हम पहली 25 आयत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत पढ़ने से पहले आपको बताती चलूँ कि सूरह रहमान जो है ये वाहिद सूरत है कुरान की जिसमें जिन्नों और इंसानों से अल्लाह ताला ने इकट्ठे खिताब किया है। ये सूरह वाक़या के साथ इसका जोड़े का ताल्लुक़ है और ये बड़ी मुनफरिद सूरत है। इसमें टोटल इसकी आयत 78 हैं, लेकिन 31 आयत जो हैं वो एक ही आयत को बार बार दोहराया गया है, जो कि है फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस तरह आयत को दोहराने का हमने पीछे अभी पढ़ा। सूरतुल कमर में भी 4 दफ़ा 2 आयतों को दोहराया गया, फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो वो रेपिटिशन जो थी वो 4 दफ़ा हुई थी। इसी तरह पीछे सूरह शुरा में भी 2 आयतों को 8 मरतबा दोहराया गया था। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। ये आयत बार बार दोहराई गई थी 8 मरतबा, और यहाँ तो 31 बार एक ही आयत दोहराई गई है। और ये सूरत मक्की सूरत है और बाज़ लोग कहते हैं कि ये मदनी है, लेकिन इसके मक्की होने पे बहुत सी हमें मिलती हैं, इस पे शहादतें मिलती हैं। एक तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया था, जब ये सूरत लोगों के मजमे में आपने तिलावत की या आपने ये सूरत सुनी, तो आपने फरमाया कि तुमसे तो जिन ही अच्छे थे कि जब उनसे कहा जाता था कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो उसके जवाब में कहते थे ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। ऐ हमारे रब, हम तेरी नेमतों में से किसी चीज़ को नहीं झुठलाते और हम्द तेरे ही लिए है। तो ये बात कब, जब सूरह अहकाफ नाजिल हुई और सूरह अहकाफ आपने तिलावत की थी, या सूरह अहकाफ में हम पढ़ते हैं, ये तज़किरा हमने सूरह अहकाफ में पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से वापस आ रहे थे ताइफ से, तो एक जगह पे आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो कुछ जिन्नात ने कुरान की तिलावत सुनी और वो ईमान ले आए। फिर उन्होंने इस ईमान की दावत अपनी कौम तक भी पहुँचाई। और इससे ये भी पता चलता है कि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है वो जिन्नों के लिए भी है। जिन्नों के लिए अलग से कोई नबी या रसूल नहीं आया। और ये जो जिन थे जिन्होंने जाके अपनी कौम को भी दावत दी, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। और क्योंकि उस सूरत में ज़िक्र भी है इस बात का। तो सूरत का हम आगाज़ करते हैं। ये सूरत के मुतल्लिक़ एक बात ये भी आपको बताती चलूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर था कि बहुत लोगों पे ज़ुल्म सितम हो रहा था और किसी को जुर्रत नहीं थी कि वो कुरान की तिलावत लोगों के मजमे में कर सके, तो एक दफ़ा सहाबा ने कहा कि हम में से कोई ऐसा है जो कफ़ार के मजमे में जाके कुरान की तिलावत करे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा मैं ये करूँगा। तो लोगों ने कहा नहीं, आप ना करो, क्योंकि कोई ऐसा शख्स जाके कुरान उनको सुनाए जो किसी बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, ताकि अगर उसको कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उसका कबीला उसकी मदद कर सके। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद नहीं माने और उन्होंने जाके कुरैश के सरदारों के सामने सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। और वो तिलावत करते जाते थे और वो लोग उनको मारते जाते थे, लेकिन उन्होंने तिलावत नहीं छोड़ी और मार खाते रहे, सूरह रहमान पढ़ते रहे। जब वापस आए तो मुँह सूजा हुआ था। तो सहाबा ने कहा कि इसी बात का हमें ख़दशा था। उन्होंने कहा मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मैं कल फिर जाके उनको
قرآن سناؤں۔ بہرحال جی سورت رحمان کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن بہت رحم کرنے والا، رحمان، رحمان جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، علمہ البیان، اس نے سکھایا اسے بیان، بات کرنا۔ رحمان اللہ کا خاص نام ہے، اور راحمیم اس کا مادہ ہے، اسی سے لفظ رحیم بھی نکلا ہے، لیکن رحمان جو ہے نا یہ فعلان کے وزن پہ ہے۔ اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان کے مفہوم میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ کے لیے 2 مرتبہ آیا ہے لفظ غضبان اسی وزن پہ، یعنی غصے سے بہت زیادہ بھرا ہوا، بہت زیادہ غصے میں، غضبان۔ تو اسی طرح آتشہ کہتے ہیں کہ وہ پیاسا ہوا، تو انا عطشان کا مطلب ہے کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، بہت زیادہ پیاس ہے مجھے۔ جوعن بھوک کو کہتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے انا جوعان، وہ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ تو رحمان کے مفہوم میں ایک بہت طوفانی مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان میں اسی طرح سے مبالغہ پایا جاتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اس کی رحمت تمام مخلوقات کو ڈھانپے ہوئے ہے، کوئی بھی اس کی رحمت سے مستثنا نہیں ہے۔ خاص طور پر انسانوں کے لیے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت، انسان محتاج ہے اس کی رحمت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرۃ ورحمہ، ہاں میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ لے۔ تو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام بہت بلند پایا ہے۔ اگلی آیت ہے جی، پہلی آیت ایک ہی لفظ پہ ہے اور اگلی 3 آیتیں 2 الفاظ پر مشتمل ہیں۔ علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن۔ جس طرح رحمان اللہ کا بہت بلند پایا نام ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کو جو علم سکھایا ہے، اس میں سب سے بلند پایا علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ ویسے تو انسان دنیا میں علوم کی منازل رفتہ رفتہ طے کرتے کرتے چاند ستاروں پہ کمندیں ڈالنے لگا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انسان کو جو ریویلڈ نالج ملا ہے نا، اس میں سب سے اعلیٰ پائے کا علم قرآن کا ہے۔ اور پھر فرمایا خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ اب تیسری آیت میں بات ہے انسان کی، تو اللہ کی تخلیق کی معراج ہے انسان۔ جس طرح اللہ کا نام رحمان بہت بلند پایا ہے، جس طرح اس کا دیے ہوئے علوم میں سے قرآن کا علم بہت چوٹی کا علم ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوقات میں سے انسان بھی بہت اعلیٰ پائے کی مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ اور ایک جگہ پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں سوری یہ سورت سواد میں ہے، قرآن میں ہے، خلقت بیدیا، کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، سرتاج کائنات بنایا، فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا۔ سوچیں کہ انسان کی کیا شان ہے، تمام مخلوقات میں انسان کا کیا درجہ ہے۔ فرشتے تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں، فرشتے تو اس کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے نا کہ مطلب بہت ہم امپریس ہوتے ہیں کہ وہ فرشتوں جیسا تھا،
ایسا شخص ہے وہ تو فرشتہ ہے۔ تو فرشتہ تو انسان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے نا کہ فرشتوں سے بڑھ کے ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان پھر انسان ہو۔ ایک اور بھی شعر ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی معراج ہے۔ اور چوتھی آیت ہے علمہ البیان، اس نے سکھایا اسے بات کرنا، بیان سکھایا، اسے بولنا سکھایا، گویائی کی صلاحیت بخشی۔ انسان کی صلاحیتوں میں سب سے بلند پایا جو صلاحیت ہے وہ اس کی قوت بیان ہے۔ آج سائنس کی زبان میں انسان کو حیوان ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے اسے حیوان ناطق کہا گیا ہے، یعنی بولنے والا حیوان۔ تو انسان کی جو بہت ساری صلاحیتیں ہیں ان میں قوت گویائی جو ہے وہ کیوں سب سے بڑھ کے ہے کہ باقی کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی درجے میں دوسرے حیوانات کو بھی ملیں گی۔ بلکہ حیوان تو بعض صلاحیتیں اتنی ان کی تیز ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض جانوروں کی دیکھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے، کئی جانور اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، جبکہ انسان تو روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ گھوڑے کی قوت سماعت کہا جاتا ہے کہ انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، ذرا سی آہٹ اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کتوں کے دماغ میں سونگھنے کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کے سونگھنے کی حص انسان کے مقابلے میں 100 گنا سے بھی زیادہ تیز ہے۔ باقی تمام صلاحیتیں تو دوسرے جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن بیان اور گویائی کی صلاحیت صرف اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اب دیکھیں ان ساری باتوں کو سننے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رحمان، اس نے کیا؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ قرآن کے بارے میں تو حدیث میں بھی آتا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو رحمان نے قرآن سکھایا اور پھر انسان کو بنایا اور اسے بولنا سکھایا، اسے بیان کی صلاحیت کی۔ کس لیے؟ اس لیے رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان کی صلاحیت دی، اسے قرآن سکھایا۔ کس لیے؟ قرآن کے بیان کے لیے۔ ظاہر ہے اللہ نے اپنی اعلیٰ ترین مخلوق کو بیان کی انمول صلاحیت سے نوازا، اس لیے تو نہیں کہ وہ گپ شپ میں، بحث و مباحثے میں، فضول لغویات میں اپنی اس صلاحیت کو ضائع کرتا رہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے قرآن کی تعلیم دے، قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ توپ اس لیے تو نہیں بنائی جاتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت اس لیے نہیں دی کہ وہ لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کے باتیں کرے اور لوگوں میں اپنی اس صلاحیت کا لوہا منوائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور وہ بھی دیکھیں ان کا نام بھی عثمان اور عفان اسی وزن پہ ہے، مبالغے کے وزن پہ۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس حدیث کی ان آیات کے ساتھ بڑی خصوصی مناسبت ہے۔ اور اگر ہم پچھلی سورت قمر کی وہ آیت دیکھیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو پھر ان آیات کا مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی بار بار اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اس کے فوراً بعد سورہ رحمان کی پہلی آیات میں فرمایا کہ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا اور اسے بولنا سکھایا، تاکہ یہ جو قرآن اللہ نے آسان کر دیا نا سمجھنے کے لیے، یہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ الشمس والقمر بحسبان،
سورج اور چاند بھی حسبان ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں، ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ الشمس والقمر، سورج بھی اور چاند بھی یہ دونوں ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو نظام ہے کائنات کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے مدار میں ان کو باندھ دیا ہے۔ یعنی یہ زبردست قانون ہے جس سے یہ عظیم الشان سیارے جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں۔ انسان کو تاریخوں اور موسموں کا حساب کرنے کے لیے یہ سورج کے طلوع و غروب ہونے اور اس کی مختلف منزلوں سے اس کو پتہ چلتا ہے۔ زمین پر بے حد و حساب مخلوق زندہ ہی اس وجہ سے ہے کہ سورج اور چاند کو ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زمین سے خاص فاصلے پہ رکھا گیا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، ان کا فاصلہ اگر کسی حساب کے بغیر کم ہو جائے یا بڑھ جائے تو یہاں کسی کا جینا ہی ممکن نہ رہے۔ اسی طرح زمین کے گرد چاند اور سورج کے درمیان ایک بہت مکمل تناسب پایا جاتا ہے، اور چاند ہمیں تاریخیں بتاتا ہے، اور بعض ستارے جو ہیں وہ رات کے وقت ان کو دیکھ کے، جب گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ ستاروں سے دیکھ کے ہی ٹائم کا بھی پتہ ان کو چل جاتا تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، یہ شتر بے مہار نہیں ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اچھا نجم کے لیے ستارے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے عربی لغت میں اسے پودوں اور بیل بوٹوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ وہ بیلیں جن کا تنا نہیں ہوتا، مثلا سبزیاں، خربوزے، تربوز وغیرہ، بہرحال یہ دونوں معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ویسے ستارے زیادہ جو ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور دابہ والدواب، یعنی زمین پہ چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں، اور وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ تو اس آیت میں بھی نجم کا مطلب ستارے ہی لیا گیا، یعنی آسمان کے پہ یہ سب جو ستارے ہیں اور درخت ہیں یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعہا، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، ہا کی ضمیر ہے، والسماء رفعہا، اور آسمان اس نے بلند کیا اسے، ہا مونس کی ضمیر ہے اور آسمان کے لیے ہے۔ ووضع المیزان، اور اس نے رکھ دی میزان، وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھ دی، بنا دی۔ ووضع المیزان، اور اس نے ترازو رکھی، یعنی اس نے ترازو قائم کر دی، آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ قریب قریب سارے مفسرین جو ہیں وہ اس سے مراد لیتے ہیں میزان سے عدل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ عدالتوں کے باہر ترازو بنا ہوا ہوتا ہے، میزان کا مطلب ترازو ہے، تو اس سے مراد عدل ہے۔ اور میزان قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات کے پورے نظام کو عدل پہ قائم کیا۔ تارے، سیارے جو فضا میں گھوم رہے ہیں، اور یہ لاتعداد مخلوق جو اللہ کی ہے، جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے درمیان اگر عدل و توازن نہ ہوتا تو یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چل سکتی۔ اس زمین پر کروڑوں سالوں سے ہوا اور پانی اور خشکی میں جو مخلوقات موجود ہیں، ان کو دیکھیں، ان کی زندگی اسی لیے قائم ہے کہ ان کے
زندگی کے اسباب میں پورا پورا عدل و توازن پایا جاتا ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی بے اعتدالی ہو جائے تو یہاں زندگی کا نام و نشان تک نہ رہے۔ اس نے میزان رکھی، اس نے ترازو قائم کی، یعنی اس نے عدل کا نظام قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ یہ کہ نہ، یہ دراصل لفظ ہوتا ہے ان اور لا، ان یہ کہ لا نہ، اللہ نون سائلنٹ ہو جاتا ہے، یہ کہ نہ تطغوا تم خلل ڈالو، تجاوز کرو، فی المیزان میزان میں، تم میزان میں خلل نہ ڈالو، کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی ترازو سے تولنے میں تم حد سے نہ بڑھو، تم اس میں خلل نہ ڈالو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور سیدھا رکھو تول کو، وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ تخسر، خسرہ کیا ہوتا ہے؟ کم کرنا، نقصان کرنا، کمی کرنا۔ ولا تخسروا، اور نہ کمی کرو، میزان ترازو میں یعنی تول میں، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی چونکہ ایک متوازن کائنات میں تم رہتے ہو، اس کا سارا نظام جب عدل پہ قائم ہے تو تمہیں بھی عدل پہ قائم ہونا چاہیے۔ جہاں جو بھی تمہارا اختیار ہے، جس درجے تک تمہیں اختیار دیا گیا ہے، اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے، حقداروں کو ان کے حقوق نہیں دو گے، رشتہ داروں کو ان کے حق نہیں دو گے جو تمہارے پاس حقوق ہیں، تو کائنات سے یہ تمہاری بغاوت ہوگی، بے انصافی ہوگی، ظلم ہوگا، اور یہ فطرت جو ہے یہ اس ظلم کو، بے انصافی کو قبول نہیں کرتی۔ بڑا ظلم تو ایک طرف رہا، ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی شخص خریدار کے حصے کی ایک تھوڑی سی چیز بھی ہتھیا لیتا ہے، جیسے آج کل پیٹرول پمپس پہ آپ جائیں نا، تو انہوں نے بڑے طریقے رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پیٹرول اس کے اندر ہی کچھ وہ ایسا کر لیتے ہیں، بعض انگلی کے ساتھ یوں یوں سے ہلاتے رہتے ہیں تاکہ لکھنے میں تو وہ پورا آ جائے کہ اتنا پیٹرول ڈل گیا، لیکن کچھ کم جائے۔ یہ جو ڈنڈی مارنا ہے نا، یہ بھی میزان میں خلل ڈالنا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان میں ڈنڈی نہ مارو، ترازو میں تولنے میں حد سے نہ بڑھو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور سیدھا رکھو تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کمی نہ کرو، ترازو میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، وَضَعَهَا، اس نے بنایا، لِلْأَنَامِ، کس کے لیے؟ مخلوقات کے لیے۔ انعام کا جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہے مخلوقات، عربی میں خلق کے لیے یہ بولا جاتا ہے، مخلوقات کے لیے، جس میں انسان بھی ہیں اور دوسری بھی ساری زندہ مخلوقات اس میں شامل ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے وضع، وضع کرنے کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، بنانا، رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو رکھا، یعنی اسے بچھایا، کس کے لیے؟ مخلوقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی ہے، یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے۔ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، فاکہۃ، والنخل، اور کھجور ہے، ذات الاکمام، غلافوں میں لپٹے ہوئے۔ فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہیں یا میوے ہیں، والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں، یعنی خوشوں والے ہیں یا غلافوں والے ہیں، ذات الاکمام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ یہ کھجور کے درخت، یہ میوے، یہ پھل، بکثرت سے لذیذ پھل، ایک ایک پھل کا ذائقہ آپ دیکھیں تو انسان اللہ کی قدرت پہ پیار آتا ہے، کیسے لپٹے ہوئے۔ انار کو آپ لے کے بیٹھ جائیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تہ در تہ چھپا کے غلافوں میں لپیٹا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر والحبو،
ذوالعصفی والریحان، اور طرح طرح کے غلے ہیں۔ حب ان میں دانہ بھی ہے، ذوالعصفی والریحان اس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے، والحبو اور دانے، دانے سے مراد یعنی اناج اور غلہ، ذوالعصفی بھوس والے جو جسے ہم جانوروں کا چارہ بناتے ہیں، والریحان اور خوشبودار پھل بھی۔ اللہ نے تمہارے لیے غلے بھی پیدا کیے جو ہمارے اناج کے کام آتے ہیں، ان میں بھوسا بھی ہوتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے، والریحان اور خوشبودار پھول بھی کہہ سکتے ہیں، اور دانہ بھی۔ یہ آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دانے اور جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ پھر کون سی، آلائی نعمتوں کو یا قدرتوں کو یا خوبیوں کو، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ اب بار بار یہ اعلیٰ کا لفظ آئے گا، اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ صرف اعلیٰ کا جو معنی ہے نا وہ نعمتوں کے لیے ہی نہیں آتا، نعمتوں کے لیے بھی آتا ہے، اللہ کی قدرتوں کے لیے بھی ہے، اللہ کی خوبیاں بھی اس کا مطلب ہے، اوصاف حمیدہ، کمالات، فضائل، اس کے یہ تینوں معنی لیے جاتے ہیں۔ تو جنوں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، کون کون سی قدرتوں کو اور کون کون سی خوبیوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فرمایا تھا کہ تم سے تو جن ہی اچھے تھے جو اس آیت کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور جھٹلانے سے مراد انسانوں کے کئی طرح کے رویے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ تو سرے سے یہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے ہی ان ساری چیزوں کو، اس کائنات کو پیدا کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض مادے کے ایک حادثے کے نتیجے میں ایک اتفاقی طور پہ یہ سب کچھ بن گیا۔ اور دوسرا قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کائنات میں سب کچھ بنایا ہے، مگر اس کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں، رزق اللہ کا کھاتے ہیں اور دوسروں کے گن گاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ساری چیزوں کا خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں اور تمام نعمتوں کا دینے والا بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں مانتے کہ انہیں اپنے خالق کی بات بھی ماننی چاہیے، اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، اس کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ احسان فراموشی ہے اور انکار نعمت ہے۔ بے شک وہ زبان سے تو نعمت کا انکار نہیں کرتے، لیکن عملاً ان کی زندگی ایک منکر ہی کی زندگی ہوتی ہے، تکذیب کرنے والے ہی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ بالقول تو تکذیب نہیں کرتے لیکن بالفعل عملاً تکذیب کرتے ہیں۔ تو جنوں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، اپنی قدرتوں کا ذکر کر کر کے بار بار یہی سوال پوچھ رہا ہے جنوں ان سے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، آگ کی لپٹ سے بنایا جنوں کو، اور انسان کو بنایا مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، ٹھیکری سے۔ انسانی تخلیق کے جو ابتدائی مراحل ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے تراب کا، یعنی مٹی، خاک، پھر تین یعنی گارا، جو مٹی میں پانی کو جب ملایا جاتا ہے تو تین بن جاتا ہے، گیلی مٹی۔ اسی طرح پھر تین لازم، لیس دار گارا، یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کی وجہ سے لیس پیدا ہو جائے۔ پھر اس آیت میں ہمائم مسنون، وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے، اور پھر اسی آیت میں سلسال من ہمائم مسنون کالفخار، یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جاتا ہے۔
انسان جو ہے، بشر جو ہے، وہ مٹی کی سی آخری صورت سے بنایا گیا ہے، جس میں اللہ نے اپنی خاص روح پھونکی، پھر اسے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر اس کی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا، جیسا کہ سورہ سجدہ میں آتا ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسے سط سے چلائی، جس کے لیے نطفے کا لفظ بھی آتا ہے، نطفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام مدارج کے لیے قرآن میں آیتیں آئی ہیں، جیسے ابھی تو میں نے صرف آپ کو یہ الفاظ بتائے ہیں نا کہ تراب ہے، پھر تین ہے، پھر تین لازب ہے، پھر اس کے بعد ہمائی مسنون ہے، سلسال من ہمائی مسنون کل فخار، لیکن یہ ساری قرآن میں آیتیں موجود ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ فرمایا کماثلی آدم خلقہ من تراب، سورہ آل عمران میں آتا ہے، آدم کی مثال ایسی ہے کہ اسے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ پھر سورہ سجدہ میں آتا ہے بادہ خلق الانسان من تین، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی تین سے، یعنی گیلی مٹی سے۔ پھر سورہ صافات میں آتا ہے انا خلقناہم من تین لازب، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا چپکنے والی مٹی سے۔ پھر چوتھا اور پانچواں جو ہے وہ اسی آیت میں ہے، من سلسال من حمئی مسنون کل فخار۔ تو ایک جگہ پہ آتا ہے انی خالق بشرم من تین فائزہ سویتہ و نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ آتا ہے خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے پیدا کیا زوجہا، اس کا جوڑا بھی، وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھیلائے ان دونوں سے مرد بہت سے، ونسان اور عورتیں بھی۔ تو یہ مدارج ہیں سارے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق جس طریقے سے کی ہے اس کے، اور پھر جنوں کو بنایا، خلق الجان من مارج من نار، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلے سے، آگ کی لپٹ سے۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، یہ آگ نہیں ہے جو لکڑی یا کوئلے سے جلتی ہے۔ مارج کے معنی ہے خالص شعلہ، جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر وہ تخلیق کے مختلف درجوں سے گزرتے ہوئے اس کا جو خاکی وجود تھا اس نے گوشت پوست کی شکل اختیار کر لی اور زندہ بشر بن گیا، اور پھر اس کی نسل نطفے سے چلی۔ اسی طرح جب پہلا جن جو ہے وہ خالص آگ کی لپٹ سے بنا، اور بعد میں پھر اس کی اولاد سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ اس پہلے جن کی حیثیت وہی ہے جنوں کے معاملے میں جو آدم علیہ السلام کی ہے انسانوں کے معاملے میں۔ اور زندہ بشر بننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے انسانوں کے جسم کو اس مٹی سے پھر کوئی مناسبت باقی نہیں رہی، یعنی کہ وہ مٹی جیسے نہیں تھے یہ اس مٹی سے جس سے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اگرچہ اب بھی ہمارا جسم پورے کا پورا زمین کے اجزاء سے بنا ہوا ہے، لیکن ان اجزاء نے اب گوشت پوشت اور خون کی شکل اختیار کر لی، اور جان پڑنے کے بعد یہ جو خاک کا بنا ہوا پتلا تھا یہ بالکل ایک الگ چیز بن گیا، مختلف ہی چیز بن گیا۔ اسی طرح جنوں کا بھی معاملہ ہے، ان کا وجود بھی بنا تو آگ سے ہے، لیکن جس طرح ہم بھی اب ایک خاک کے پتلے تو نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی اب آگ کے شعلے نہیں ہیں، بلکہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن مطلب آگ جیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں ان کے خاص نوعیت کے کوئی مادی جسم ہے، لیکن وہ خالص کیونکہ آگ کے اجزاء سے بنے ہیں اس لیے وہ خاکی اجزاء سے بنے ہوئے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ ایک بات، جیسے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہ، یعنی بے شک وہ اور اس کا قبیلہ یعنی یہ جو شیطان ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح جنوں کا میں یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے پہنچ جاتے ہیں اور اپنی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ انسان نہیں جا سکتا۔
دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جن نہ صرف یہ کہ انسان سے بالکل الگ مخلوق ہیں اور ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی انسانوں کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جن بھی انسانوں ہی کی قسم ہیں، وہ کہنا ان کا یہ ہوتا ہے کہ مٹی سے انسان کو اور آگ سے جن کو پیدا کرنے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ دو قسم کے لوگوں کی مزاجی کیفیت کا فرق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایک قسم کے انسان جو ہوتے ہیں وہ عاجزی والے ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے انسان آتش مزاج اور شعلہ مزاج ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے یہ دو مخلوقات بنائی ہیں اور ان دونوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور وہی دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو مشرقوں اور دو مغربوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں چھوٹے دن ہو جاتے ہیں اور گرمیوں کے دنوں میں بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے مشرق اور مغرب بھی الگ ہوتے ہیں۔ تو سورج دیکھیں گرمیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے اور سردیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے۔ تو ایک جگہ پہ فرمایا رب المشارق والمغارب، یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ تو مرج البحرین یلتقیان، مرجا اس نے جاری کر دیے، بحرینی دو سمندر، یلتقیان جو آپس میں ملتے ہیں، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، بینہما، لیکن ان دونوں کے درمیان برزخن، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، مرج البحرینی، بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ دو سمندروں میں پانی کا نہ ملنا، یہ بات جو ہے یہ اب پروف بھی ہو گئی ہے بہت سی جگہوں پہ۔ ہمیں یہ پانی ایسی پاکستان میں بھی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ دو طرح کا پانی ہمیں نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ پانی میٹھا بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ کھاری پانی بھی چل رہا ہے، لیکن وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے، یعنی ان دونوں میں سے، دونوں پانیوں میں سے موتی نکلتے ہیں۔ یخرج منہما، اس کا اس سے مراد یہ بھی ہے دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں، یعنی کھاری پانی سے بھی اور جو میٹھا پانی ہے اس سے بھی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ موتی تو صرف کھاری پانی سے ہی نکلتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ دونوں سے نکلتے کہ کھاری پانی اور وہ میٹھا پانی سمندر میں جا کے مل جاتے ہیں۔ یہ تو بحرین میں جہاں قدیم ترین زمانے سے موتی نکالے جاتے ہیں وہاں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خلیج کی تہہ میں میٹھی پانی کے چشمے بھی موجود ہیں۔ آج کی کلاس مجھے لگتا ہے ایک میٹنگ میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، ابھی میں دوسری میٹنگ سٹارٹ کرتی ہوں، یہ ٹائم تو ختم ہونے والا ہے، تو باقی کی آیات دوسری میٹنگ میں کرتے ہیں۔